नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे ग़ज़वा उहद की। ग़ज़वा उहद में 70 के करीब मुसलमान शहीद हुए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान में फरमाते हैं, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम वलहुम युरज़क़ून। अल्लाह फरमाते हैं कि वो लोग जो कि मारे गए वो मारे नहीं गए, वो ज़िंदा हैं और अपने रब के पास रिज़्क़ हासिल कर रहे हैं। एक और जगह अल्लाह फरमाते हैं, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलहुम यशऊरून। उन्हें तुम मुर्दा ना कहो, जो अल्लाह की राह में मारे गए उन्हें तुम मुर्दा ना कहो बल्कि वो ज़िंदा है। उहद में शहीद होने वाले को बड़ी क्योंकि उस वक़्त ऐसा माहौल था, अफरा तफरी थी। सहाबा को बाज़ को दो को तीन को एक कब्र में दफनाया गया, बाज़ को पूरा कफन नसीब नहीं हुआ। लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपनी शान रबूबियत और अल्लाह की राह में जान देने वालों की शान दिखाई। जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में तकरीबन इस वाक़े के 50 साल बाद उहद के करीब उस जगह से नहर खोदने के लिए खुदाई की गई और तय ये पाया कि उन शुहदा को उनकी कब्र से मुंतकिल किया जाए, और जब उनकी कब्र खोली गई तो लोग देख के हैरान रह गए कि सहाबा इकराम तरोताज़ा थे, बल्कि उनके खून ताज़ा थे, ज़ख़म ताज़ा थे। बल्कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक को खोलते हुए गलती से कुदाल उनके पाँव मुबारक पे लगी और उससे खून जारी हो गया। ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपनी राह में जान देने वालों की शान दुनिया में दिखाई। इन्हीं अदवार में चंद अहकाम अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दिए, जिसमें कि तहवील क़िबला है, जिसमें कि ज़कात की फ़र्ज़ियत नाज़िल हुई और सदक़ा फ़ितर के बारे में अहकाम आए। इसके अलावा एक बड़ा वाक़या जो हुआ वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बेटी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से तय पाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दरख्वास्त को मंजूर किया, लेकिन मंजूरी से पहले अपनी प्यारी बेटी से पूछा और ये सुन्नत कायम की कि बच्चियों की शादियां करने से पहले आप उनकी मर्ज़ी जानें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से पूछा कि आपके पास महर में देने के लिए, इसके मसरफ़ के लिए क्या है? तो अली अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, मेरे पास तलवार है, एक ज़रा है, बाज़ रवायात में घोड़ा आता है, बाज़ में ऊँटनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सवारी है तुम्हारी और ये जिहाद का काम है, ज़रा बेच लो। तो उन्होंने 400 दिरहम में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ज़रा ख़रीदी और फिर तोहफ़तन वापस कर दी। दो जहानों के मालिक, दो जहानों के शाह और अंबिया के इमाम जब अपनी बेटी को घर से भेजते हैं तो क्या साथ देते हैं, क्या साथ देते हैं? एक बान की चारपाई। ये मैं वो जहेज़ नाज़रीन बयान कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, जो खातून जन्नत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। एक बान की चारपाई, एक चमड़े का गद्दा, एक मश्क, दो चक्कियाँ, दो घड़े, ये वो तोहफ़े थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी को दे के भेजा।
احد ہونے کے بعد مشرکین کے حوصلے اور بڑھ گئے اور یہود و نصارہ بھی، خصوصاً یہود جو ہیں وہ سازشوں میں اور لگ گئے۔ ان کی سازشیں طے کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مارکے کیے، جن میں ایک مارکہ خیبر کا بھی آتا ہے جو کہ مدینہ سے تقریباً 150 میل کے واقع پہ، اور تمام مارکوں میں دشمن کو ہزیمت اٹھانا پڑی۔ ادھر احد کی وجہ سے مشرکین نے سوچا کہ اب یہ وقت ہے کہ اب ہم ایک ہی دفعہ حلہ بولیں اور مسلمانوں کو ختم کر دیں۔ تو یہ وہ موقع ہے 5 ہجری میں کہ جب غزوہ خندق ہوئی، دشمن اپنی پوری تیاری کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بلا لیا، 5000 کے قریب فوج اور دوسرے قبائلوں کی کمک اور یہودیوں کی پوری ان کے ساتھ تعاون، ایسے میں کیسے لڑا جائے۔ تو صحابہ نے مختلف تجاویز دیں، جس میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود دی جائے، کیونکہ مدینہ منورہ ایک طرف سے پروٹیکٹڈ ہے، پہاڑوں کی وادی ہے، تو جو پہاڑ نہیں ہے اس جگہ خندق کھود لی جائے اور دشمن کو خندق کو پار نہ کرنے دیا جائے، اور اس طرح ہم اپنے شہر کا دفاع کریں۔ بڑا مشکل کام تھا۔ یہ خندق تو میدانوں میں کھودی جاتی ہے، اور وہ پہاڑی علاقہ تھا جہاں خندق کھودنا کوئی آسان کام نہیں تھا، پتھر تھے۔ خندق کی کھدائی شروع ہو گئی، صحابہ اکرام 500 کے قریب صحابہ اکرام، سخت محنت، اور ہادی برحق ان کے شانہ بشانہ لگے ہوئے، بلکہ جو چٹان نہیں ٹوٹتی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آتے تھے، اور ایک چٹان کے بارے میں نہیں ٹوٹ رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس آئے اور انہوں نے کدال سے اس چٹان پر ضرب لگائی، 3 ضربوں سے چٹان سے شعلے بلند ہوئے اور وہ چٹان ٹوٹ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی اس سے ٹوٹنے کے بعد کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا ہے کہ ہم شام کے محلات پہ قبضہ کر رہے ہیں، ہم مشرق میں قبضہ کر رہے ہیں، ہم یمن میں قبضہ کر رہے ہیں۔ لیکن مالی حالات، تنگ دستی کا بڑا سخت عالم، بھوک، کئی دن سے کھانا نہ ملنا، ایسے میں خندق کی کھدائی، صحابہ اکرام نے پیٹ پہ پتھر باندھ لیے، بلکہ کسی نے شکوہ کیا ہم نے تو 2 پتھر باندھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شکم مبارک دکھائی، وہاں بھی پتھر بندھے تھے۔ ایسے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے انہیں کہا کہ آپ جائیں، ایک بکری ہمارے پاس ذبح کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک اور پیاس میں اتنی سخت محنت کر رہے ہیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند فرمایا صحابہ ہم سب کی دعوت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت جابر نے تو سوچا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمان بنائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلا لیا، وہ پریشان بھاگے گھر گئے کہ ہم کیا کریں، ہمارا تو اتنا سا کھانا کیسے 500 لوگوں کو کیسے کھانا کھلائیں۔ تو بیگم کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہمان ہیں اور وہ لوگ رسول اللہ کے مہمان ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وہ نبی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی سبب لگائیں گے، اور وہی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایک صحابی کو آٹے پہ ذمہ داری کہ آپ، اور ایک کو سالن ڈالنے پہ، اور کہا کہ دیکھنا نہیں آپ نے سالن میں، اور سب کو اللہ نے اتنی برکت دی، سب نے پیٹ بھر کے کھایا۔ دشمن
کئی دفعہ کوشش کی کہ ہم خندق کو پار کریں، لیکن صحابہ چوکس تھے، اور آخر کار کیا ہوا، اللہ نے تیز ہوائیں چلا دیں، بارش آ گئی اور دشمن کے خیمے اکھڑنے شروع ہوئے، اور وہ ناکام و نامراد اس مہم سے واپس چلا گیا۔ اس کے بعد ناظرین، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو سازشیں تھیں ان کا کلا کما کیا، اور ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ حرم اللہ کے گھر میں موجود ہیں، کعبۃ اللہ میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب صحابہ کو سنایا۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، جس کا معنی یہ تھا، مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے رخت سفر ساتھ باندھا اور عمرے کی نیت سے، چونکہ عمرے کی نیت تھی تو کوئی اسلحہ نہیں تھا، قربانی کے جانور تھے ساتھ، اور مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں مشرکین مکہ کو اطلاع ملی، انہیں گوارا نہیں تھا کہ دشمن آئے اور ہمارے گھر آ جائے اور چلا جائے۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پہ پڑاؤ ڈالا، مکہ سے تھوڑا باہر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیں، مشرکین مکہ سے گفت و شنید کریں، انہیں ہمارا مقصد بتائیں۔ ہمارا مقصد لڑائی کرنا نہیں ہے، ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اور زیارت کر کے واپس چلے جائیں گے۔ وہ گئے بات کرنے کے لیے، اور ایسے میں مشہور یہ ہو گیا کہ معاذ اللہ دشمن نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور صحابہ سے جانثاری کی بیعت لی، جسے کہ بیعت رضوان کہتے ہیں، جس میں صحابہ نے یہ بیعت کی کہ یا رسول اللہ ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بیعت اتنی پسند آئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ فتح میں فرماتے ہیں، وہ ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ، آپ کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ۔ اور جب مشرکین کو یہ خبر ملی کہ مسلمان تو تیار ہو گئے لڑائی کرنے کے لیے، ادھر سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہیں محبوس کیا گیا تھا، روکا گیا تھا، انہیں چھوڑ دیا، اور مسلمانوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے آ گئے، بات چیت کرنے کے لیے آ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جنگ نہیں چاہتے تھے۔ ایسے میں ایک صلح کا معاہدہ طے پایا، جسے کہ صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کی شکیں مسلمانوں کے چند شکیں ایسی تھیں جو کہ ظاہراً مسلمانوں کے خلاف لگتی تھیں، جن میں کہ ایک شک یہ تھی کہ اگر کوئی کافر اگر مسلمان ہو کے آپ کے پاس آئے گا تو آپ واپس کر دیں گے، اور کوئی مسلمان ادھر گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اسی طرح اس دفعہ آپ کو ہم اجازت نہیں دیں گے کہ آپ عمرہ کریں، اگلے سال آپ آئیں گے اور 3 دن کے لیے صرف آئیں گے، 10 سال کے لیے ہماری آپس میں جنگ نہیں ہوگی۔ اس طرح کی شکیں تھیں، جن میں سب سے زیادہ شک یہ، اور ابھی معاہدہ طے پا رہا تھا سہل، کہ اس کا سہل جو کہ دشمنوں کی طرف سے آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ طے کرنے کے لیے، اس کا بیٹا ابو جندل وہ دوڑ کے آ گئے۔ جب باپ نے بیٹے کو دیکھا تو مسلمانوں کے سامنے ہی مارنا شروع کر دیا، اور یہ کہا کہ چونکہ ہمارا معاہدہ یہ ہے کہ میں اسے واپس لے جاؤں تو میں واپس لے جاؤں گا۔ مسلمانوں کا کلیجہ ہاتھ میں کہ ہمارے ساتھی کو ہمارے سامنے زد و کوب کیا جا رہا ہے، اور باپ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے واپس لے جانا ہے۔ رحمت للعالمین نے کہا ٹھیک ہے۔ بلکہ اس معاہدے کے اوپر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کیا آپ سچے نبی نہیں، کہ ہمارا دین بر حق نہیں، تو کیوں ہم؟ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بات پہ اصرار کیا تھا، اور مجھے لگا کہ میں اپنی حد سے بڑا ہوں، اس کے لیے میں نے کئی سال روزے رکھے،
کئی صدقے کیے، خیراتیں کی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے حبیب کے آگے تھوڑی تکرار کی۔ لیکن ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ بڑا ہی دور رس ثابت ہوا، کیونکہ اس طرح مسلمانوں کو ایک وقت مل گیا اور مسلمانوں نے اپنے معاملات یہود کے ساتھ اچھی طرح سے سیٹل کیے۔ جہاں جہاں بھی سازشیں چل رہی تھیں وہاں حملے کیے۔ فدق کا علاقہ جو تھا اسے خالی کروایا گیا، یہود کو الٹیمیٹم دیا گیا کہ اب یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں، اور انہوں نے تباہ کی۔ اس طرح مسلمانوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا اس وقت کے دوران۔ ایسے میں جب فتح خیبر ہوئی تو مرہب کی بھتیجی زینب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا بھجوایا اور اس کھانے میں زہر ملا دیا گیا۔ وہ کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تناول کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا لقمہ رکھا منہ مبارک میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک دیا اور منع کیا کہ اس میں زہر ہے۔ لیکن وہ ایک اور صحابی بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک دو لقمے لے لیے، جس کی وجہ سے ان کی شہادت اس زہر کے اثر سے کچھ عرصے بعد ہوئی، اور بلکہ اس زہر کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پہ بھی ہوا، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آخری لمحات تھے زندگی کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زہر کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، جو زہر مجھے خیبر کے مقام پہ دیا گیا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موقع دیا مسلمانوں کو کہ اپنے امور بہتر طور پہ۔ ایسے میں مشرکین مکہ نے اپنی عادت کے عین مطابق صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی، اور ایک قبیلہ جو کہ مسلمانوں کا حلیف تھا، اس کی لڑائی دوسرے قبیلے سے ہوئی تو انہوں نے دشمن قبیلے کے ساتھ پورا تعاون کیا، جو کہ صلح حدیبیہ کی شکوں کے بالکل برعکس تھا۔ اس طرح یہ معاہدہ ختم ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ فیصلہ کن مارکہ ہوگا مکہ کی طرف روانگی۔ 8 ہجری مسلمان مکہ کی طرف روانہ ہوئے، 10,000 کے قریب فوج، اور مکہ کے قریب پہنچ کے پڑاؤ ڈالا گیا۔ رات کا وقت ہوا، آگ جلائی گئی تو عجیب منظر تھا۔ ابو سفیان یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کتنے لوگ ہیں، کیا ہے، جب اس نے دیکھا تو اس تعداد کا رعب اس کے دل پہ بیٹھ گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کی درخواست کی اور اسلام قبول کر لیا۔ تو اس طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا جو کوئی بھی ابو سفیان کے گھر داخل ہوگا اس کا امان۔ جب مشرکین مکہ کو پتہ چلا، حوصلے پست ہو گئے۔ کہاں لڑائی کی جرأت تھی، اتنا بڑا لشکر سامنے تھا، اور تاریخ اور چشم فلک نے یہ دیکھا کہ وہ علاقہ جہاں سے مہاجرین رات کی تاریکیوں میں اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نکلے تھے، صرف اپنے رب اور اپنے نبی کے نام پہ قربان ہو گئے تھے، اپنی جائیدادیں چھوڑ دی تھی، اپنا مال چھوڑ دیا تھا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بے سر و سامانی کے عالم میں جس علاقے سے نکلے تھے، جس علاقے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر اوجڑی ڈالی گئی تھی، جس علاقے میں معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر مٹی پھینکی گئی تھی، جس علاقے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال شیب ابی طالب میں محصور رکھا گیا تھا، جس علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی تکلیف اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا، آج اللہ سبحانہ وتعالی اس جگہ اپنے نبی کو فاتح کے طور پر داخل کر رہے تھے۔
یہ اللہ کی قدرت تھی، اللہ کی شان تھی۔ آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں فاتح اپنی اونٹنی پہ سوار، لیکن دو جہانوں کا والی۔ کیا عاجزی تھی اس وقت۔ بادشاہ تو بڑے اکڑ والے ہوتے ہیں، فاتح تو بڑے اکڑ والے ہوتے ہیں۔ یہ کیسا فاتح تھا جس کا سر اپنے رب کے شکر سے جھکا ہوا تھا، جنہوں نے اس دن کالی دستار بنی ہوئی تھی، اور سر مبارک جو تھا اونٹنی کے کوہان سے اتنا جھکا ہوا تھا کہ اونٹنی کو کوہان سے سر مبارک لگ رہا تھا۔ اور سوار کون تھا ان کے ساتھ، کس کو بٹھایا تھا؟ اپنے غلام کے بیٹے کو ساتھ اپنی اونٹنی پہ سوار کیا ہوا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید، جن کے والد حضرت زید بن حارثہ غزوہ موطا میں شہید ہو چکے تھے۔ غزوہ موطا میں جس میں کہ 3 بڑے جری صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں حضرت اسامہ بن زید، حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شہید ہوئے۔ اور اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصرت دی، تو بٹھایا کس کو ہوا تھا ساتھ؟ غلام ابن غلام کو، اور داخل ہو رہے تھے مکہ کے گلیوں میں۔ اور عاجزی کا عالم کیا تھا کہ سر مبارک جو تھا اونٹ کی کوہان سے لگا ہوا تھا۔ مکہ والوں کو اکٹھا کیا گیا، پوچھا گیا بتاؤ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جیسا یوسف کے بھائی وہ یوسف علیہ السلام نے کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا جود و کرم کیا، سب کو معاف کر دیا، عام معافی کا اعلان ہو گیا۔ حرم میں داخل ہوئے جو کہ بتوں سے ہٹا ہوا تھا، 360 بت کعبہ کے اندر اور باہر موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے جاتے، بتوں کو گراتے جاتے، ساتھ پڑھتے جاتے قرآن کی آیت قد جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا باطل چلا گیا، بے شک باطل نے جانا ہی تھا۔ آج بت اوندے منہ گر رہے تھے، حبل کے پاس سے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبل کے اوپر اپنی چھڑی مبارک ماری اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے کندھے پہ چڑھو، کعبہ کے اوپر جو بت ہے اس کو گرا دو۔ حضرت عمر سے کہا گیا اندر جائیں اور کعبے کے اندر دیواروں پہ جو تصاویر بنی ہیں وہ مٹا دیں۔ آج اللہ کے گھر میں اللہ کا نام تھا، صرف تمام بت مسمار ہو چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرنے کے بعد کعبے کے اندر اور باہر نماز ادا کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کی چھت پہ اذان دی، اور وہ نبی جو کہ رات کی تاریکی میں نکلے تھے، آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ایسا عروج دیا، آج وہ موجود تھے اور تمام لوگ ان کے سامنے معافی کے طلبگار تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا، حتیٰ کہ ہندہ بھی آئی کہ یہ معافی میرے لیے بھی ہے، میں وہ جس نے آپ کے پیارے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ جبایا ہوا، ہندہ کو بھی معاف کر دیا گیا۔ حتیٰ کہ وحشی جو کہ بھاگ کے طائف چلا گیا تھا، بعد میں طائف والے مسلمان ہو گئے تھے، اس کو بھی بعد میں معافی مل گئی، اور بلکہ اس معافی کا ایسا فیض تھا کہ وہ وحشی جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اس نے کئی سال بعد جب ایک جھوٹا نبی پیدا ہوا مسلمہ کذاب، اس نے وہی نیزے سے وار کر کے اس نے مسلمہ کذاب کو جہنم رسید کیا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ میں وہ شخص ہوں جس نے زمین کے اوپر سب سے بہترین انسان کو شہید کیا اور سب سے بدترین انسان کو بھی قتل کیا۔ اور یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جود و کرم تھا
جس سے کہ وہ حیوان انسانیت کی معراج پہ پہنچ گئے۔ ناظرین، اس کے بعد بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی، حجۃ الوداع، اور پھر آخری لمحات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کی۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔